सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। गज़ा अमन मुआहिदे के बाद सबके जहन में यही सवाल था कि ये मुआहिदा कितना काबिल अमल और प्रैक्टिकल है। 8 बड़े मुसलमान ममालिक समेत OIC की हिमायत से होने वाले इस गज़ा अमन मुआहिदे से सबकी यही उम्मीदें वाबस्ता थीं कि एक तो गज़ा के अवाम को वक्ती तौर पर रिलीफ मिलेगा और दूसरा ये कि शायद इसके ज़रिए दिहाइयों से जारी फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ा ख़त्म होने की कोई राह हमवार हो सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस मुआहिदे पर अमल दरामद होने के रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस और रुकावटें हैं, क्योंकि मुआहिदे का बुनियादी नुक्ता जंग बंदी था। लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि इसराइल ने दोबारा हमास को निशाना बनाया और दूसरी तरफ से हमास ने भी जवाबी हमले किए, जिसके बाद से सूरत हाल कशीदा है। इसी दौरान आज अमरीकी सदर ट्रंप ने 8 बड़े इस्लामी ममालिक समेत इस मुआहिदे की हिमायत करने वाले 59 ममालिक की तरफ से बड़ा सख्त बयान दिया है। सदर ट्रंप के मुताबिक ये ममालिक गज़ा में जाना चाहते और हमास को मिटाना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें इसराइल की भी ज़रूरत नहीं। अगर हमास ने ख़ुद को गैर मुसल्लह ना किया तो ये ममालिक उसे मिटा देंगे, ये कहना था अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जबकि उनके साथ नेतन्याहू मौजूद थे। सुनिए अमरीकी सदर का बयान। अमरीकी सदर ट्रंप ने तमाम इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान की तरफ से तो ये बयान दे दिया, लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सिर्फ 2 दिन पहले ही ये बात वाज़ेह की थी कि हम सिर्फ अमन के क़याम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अमन नाफिज करने की बात हम नहीं करते। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के मुताबिक हमास को गैर मुसल्लह करना हमारा मैंडेट नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ का काम है। आज हम सदर ट्रंप के बयानात का जिक्र कर रहे हैं तो वो सिर्फ गज़ा अमन मुआहिदे के हवाले से ऐसे बयानात नहीं दे रहे, बल्कि सऊदी अरब के हवाले से भी बार बार एक बात दोहरा रहे हैं कि सऊदी अरब भी जल्द अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन जाएगा और ये बात भी कहते हैं कि उनके इसराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन सिर्फ 1 माह पहले सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने दौरे अमरीका के दौरान सदर ट्रंप से मुलाकात के दौरान ये बात वाज़ेह की कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा तो बनना चाहता है, मगर उससे पहले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की राह हमवार करना होगी, यानी अपनी पोजीशन उन्होंने वाज़ेह कर दी थी। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गज़ा अमन मुआहिदे के हवाले से भरपूर क्रेडिट लेते आए हैं, लेकिन अब वो इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ खड़े होकर जिस तरह के बयानात दे रहे हैं तो क्या इससे ये अमन मुआहिदा सबूताज हो जाएगा या फिर इस मुआहिदे की हिमायत करने वाले जो तमाम इस्लामी ममालिक हैं उनको एतमाद में लेकर ही वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। इन अहम बैनुल-अक़वामी मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा, साबिक सीनियर सिफारतकार। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त के लिए। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप के बयानात पर आपसे बात करना चाहेंगे, जिन्होंने नेतन्याहू की मौजूदगी में एक बयान दिया है। तमाम जो इस गज़ा पीस मुआहिदे के अंदर शामिल मुस्लिम ममालिक हैं, 57 ममालिक, उनके बिहाफ के ऊपर ऐसा नज़र आता है कि वो ये बयान दे रहे हैं कि वो ये ममालिक गज़ा में जाना चाहते हैं और हमास को मिटाना चाहते हैं। आपकी नज़र में जो स्टेटमेंट्स वो इस गज़ा पीस डील के हवाले से दे रहे हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग के तहत है जिसमें शामिल हैं ये ममालिक और उसके बाद वो ये बात कर रहे हैं, या फिर ये खुद साख्ता तर्जुमानी है एक तरह से? आप कैसे देख रही हैं उनके इस रीसेंट स्टेटमेंट को? अबसा ये तो हवाई फायर है, यानी कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, हकीकत ही नहीं है ये कि सदर ट्रंप ने जो कहा है, बल्कि उनका जो पीस प्लान है, अमन का जो प्लान है, वो तो इस वक्त बहुत ही चैलेंजेस का सामना कर रहा है। तो अभी तो लग रहा है कि पीस प्लान तो फॉल्टर कर रहा है। तो उसको ये कहना सदर ट्रंप का कि सारे मुसलमान मुल्क तैयार हैं मिटाने के लिए हमास, बल्कि उल्टी बात है कि इस वक्त ने कहा भी था कि वो अपनी फ़ौजें भेजने को तैयार हैं सीज़ फायर को ऑब्ज़र्व करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए और वहाँ पर स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स का हिस्सा बनने के लिए। वो सब पीछे हट गए हैं। और क्यों हटे इसलिए है कि जो मैंडेट है इस फोर्स का, स्टेबलाइजेशन फोर्स का, उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है और कोई मुस्लिम ममालिक इस वक्त तैयार नहीं है कि वो वहाँ जाके गाज़ा में हमास को डिसआर्म करे। तो जो सदर ट्रंप ने कहा है वो तो बिल्कुल ही दुरुस्त बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कई अरब ममालिक चाहते हों कि हमास जो है वो कमज़ोर हो, लेकिन इस वक्त कोई तैयार नहीं है कि फ़ौजें अपनी भेजे अपने अवाम के सामने और वो जाके डिसआर्म करें।
دیکھیں اس وقت جو پیس پلان ہے وہ میں نہیں سمجھتی کہ اسرائیل اس میٹنگ کے بعد، ٹرمپ کی میٹنگ کے بعد اسرائیل کی طرف سے کوئی ایسا اشارہ ہوا ہے جس سے کہ نظر آئے کہ وہ انٹرسٹڈ ہے امن میں، بلکہ الٹا ہے کہ نیتنیاہو نے تو صدر ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ آپ ایران پہ پھر ہمارے ساتھ مل کے حملہ کریں، تو وہ تو اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں کسی اور طرف. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت غازہ پلان از ان ڈیپ ٹربل، اٹ از فالٹرنگ، اور جب تک یہ اس پہ کنسنسس نہیں ہوگا بٹوین دا ویریس پارٹیز، اور دو پارٹیز ہیں نا اس کی، تو حماس اور اسرائیل، تو اگر ان میں اگریمنٹ نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ کہ صدر ٹرمپ ہی کی ناٹ فورس اینڈ امپوز اے سولوشن، نہیں کر سکتے وہ، نہ یوکرین پہ کر سکتے ہیں اور نہ غازہ پہ کر سکتے ہیں. پاکستان کو اس ساری صورتحال میں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس سے پہلے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا کافی بیلنسڈ بیان تھا جب ان سے سوال کیا گیا افواج بھیجنے کے حوالے سے. انہوں نے پاکستان پہ اسپیسیفکلی سوال ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان مزید کلیئرٹی چاہتا ہے اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے. اسحاق ڈار صاحب نے بھی ابھی چند دن پہلے یہ بات واضح کی ہے کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ہمارے مینڈیٹ میں شامل نہیں ہوگا، پیس کیپنگ کی ہم سے بات ہوئی ہے. سو اب اس سارے معاملے کے اوپر پاکستان کو ویٹ اینڈ واچ کی ایک پالیسی رکھنی چاہیے یا اس بارے میں وضاحت طلب کرنی چاہیے؟ دیکھیں وضاحت تو صرف پاکستان نہیں طلب کر رہا نا، وضاحت تو باقی مسلم ممالک بھی طلب کر رہے ہیں امریکہ سے، لیکن امریکہ کی طرف سے کوئی اس طرح کی کلیئرٹی نہیں آ رہی. پھر یہ کہ 16 دسمبر کو دوحہ میں سینٹ کانف نے ایک کانفرنس کی تھی جس میں کہ کوشش کی گئی کہ مینڈیٹ پہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، جو نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کانفرنس فیلڈ ہو گئی. وہاں پر کوئی کنسنسس ایمرج نہیں کیا بٹوین دا پارٹیز دیٹ ور انوائٹیڈ. وہاں مسلم ممالک سارے انوائٹیڈ، سارے تو نہیں بہت سارے انوائٹیڈ تھے، پاکستان کی بھی پارٹیسپیشن تھی، وہاں پاکستان کا نمائندہ موجود تھا. تو وہاں سے کوئی کنسنسس نہیں نکلا، کوئی ایگریمنٹ نہیں نکلی. تو آپ کا سوال کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، میں نے تو ابھی لکھا ہے ڈان اخبار میں کہ پاکستان کو بالکل کوئی فوج نہیں بھیجنی چاہیے غازہ، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اول تو یہ کہ پاکستان کا کام نہیں، جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی فرمایا کہ ہم جا کے حماس کو ڈسارم کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو پھر اسرائیل کا ایجنڈا ہے. تو پھر ہم آکیوپیشن کا ایک حصہ بننا چاہتے ہیں، ایک قابض ملک کا کام ہم وہاں جا کے کریں ہماری فوجیں. دوسرا یہ کہ آپ ریکارڈ دیکھیں اسرائیل کا، اس نے کبھی آنر نہیں کیا کسی ایگریمنٹ کو، اور وہ روٹینلی فائر کرتا ہے یو این پیس کیپرز جو لبنان میں ہیں. تو کیا کل کو وہ ہمارے فوجوں پہ، اگر فوج پہ کنٹینجنٹ پہ فائر کرتے تو ہم کیا کریں گے؟ اور سب سے اہم چیز یہ کہ کل کو کلیش ہو جاتا ہے ہماری سولجرز کا فلسطینیوں کے ساتھ، تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور فائنلی میں یہ کہوں گی ایک اور وجہ ہے جس کی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو بالکل نہیں اس میں انوالو ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ دیکھیں یہ پیس پلان تو فالٹر کر رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جا کہاں رہا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، اور وہاں پر اتنی گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے کہ اس میں پاکستان کیوں جا کے پھنسے. پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے اپنے پرابلمز پہ، اور یہاں کافی سارے پرابلمز ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کے یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہوگا کہ وہ فوج اپنی وہاں بھیجے. ٹھیک ہے، پاکستان کے حوالے سے اس لیے بھی ہم نے اسپیسیفکلی سوال کیا کیونکہ ہم نے بہت بڑھ چڑھ کر اس غزہ پیس پلان کو انڈورس کر دیا تھا. ایسا نظر آتا تھا کہ وقت سے پہلے ہی اس کو انڈورس کر دیا گیا ہے. ایک اور بات بھی ہے اب ڈاکٹر صاحبہ جس کا ٹرمپ ذکر کر رہے ہیں، اور اب اس پہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہاں بھی وہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں یا واقعی وہ اس بارے میں سنجیدہ ہے ان کا بیان. وہ ہے ابراہیم اکارڈز میں سعودی عرب کا شامل ہونا. انہوں نے الفاظ یہ استعمال کیے ہیں کہ ایٹ سم پوائنٹ سعودی عرب بھی اب اس میں شامل ہو جائے گا، اور یہ ان کو دلچسپی اس میں نظر آتی ہے. ایسی کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کی جائے، یا پھر جو سعودی ولی عہد کا ایک بیان ہے ریسنٹلی، انہوں نے بھی امریکہ میں موجود تھے تو یہ بات کی تھی کہ اس کے لیے فلسطین کے 2 ریاستی حل کو یقینی بنانا ہوگا. اگر سعودی عرب ضرور دلچسپی رکھے گا اس میں، لیکن اس کے لیے پہلے اس کو واضح کرنا ہوگا. سو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ کا یہ بیان سنجیدہ ہے یا بھی یہ بھی وہی تسلسل ہے؟ دیکھیں ٹرمپ کی امید تو یہ ہے نا، اس کا ہوپ ہے، یہ وہ چاہتا تو یہ ہے، اس کا گول بھی یہ ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ ابراہیم اکارڈز کا حصہ بنے. لیکن جیسے آپ نے بھی کہا، سعودی عربیہ نے 2 ٹوک الفاظوں میں ایک دفعہ نہیں بار بار کہا ہے، MBS نے بار بار کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز تب ہی کر سکتے ہیں
جبکہ اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک کریڈیبل پاتھ وے ہو ٹو اے پیلسٹینین اسٹیٹ، یعنی کہ جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی اس سے پہلے وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتے اور نہ ہی ابراہیم اکارڈز کا حصہ بن سکتے ہیں. تو صدر ٹرمپ کی تو عادت ہے، وہ تو مختلف چیزیں کہتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز ہو جائے گی جو وہ چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بریک کی طرف جاتے ہیں، بہت اہم سیاسی معاملات ہیں، بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. اپوزیشن نے حکومت سے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانے کے لیے سب سے پہلے عمران خان سے ملاقات کروانے کا مطالبہ کیا تھا. آج ملاقاتوں کا دن ہے اور عمران خان کی بہنوں سمیت وکلاء اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان آج بھی اڈیالہ جیل پہنچے، مگر ان میں سے کسی کو بھی عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی، جس پر علیمہ خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تینوں بہنیں آج فیصلہ کر کے آئی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے واٹر کینن کا استعمال ہو یا پھر لاٹھی چارج، ہم ملاقات کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اڈیالہ جیل کے باہر بیرسٹر گوہر خان نے مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کی اور کہا کہ حالات جس بات کا تقاضا کر رہے ہیں اس تیزی سے مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہو رہی. ناظرین، اس موقع پر بیرسٹر گوہر آج ہمیں بہت ہی نا امید اور دل برداشتہ نظر آئے. ان کا کہنا تھا کہ نیا سال بھی پچھلے سال کی طرح ہمارے لیے سزائیں ہی لے کر آئے گا. دشمن سے سیز فائر ہو گیا مگر ہمارے ساتھ تناؤ ختم نہ ہو سکا. سنیے بیرسٹر گوہر خان نے آج کیا جذباتی گفتگو کی. پی ٹی آئی نا امید ہے، لیکن سینئر صحافی نعیم اشرف بٹ کی خبر کے مطابق مذاکرات کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے. اس خبر کے مطابق ایک وفاقی وزیر نے محمود خان اچکزئی صاحب کو پیغام بھیجا ہے کہ حکومت اپنے اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ان سے باقاعدہ طور پہ مذاکرات کے حوالے سے رابطہ کرے گی. اسی خبر کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے بھی محمود خان اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا ہے اور ان سے ضروری دستاویزات مانگی ہیں تاکہ ان کا قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری کیا جا سکے. آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے تو کیا اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ اقدام مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانے کے لیے کافی ہوگا، یا پھر اپوزیشن کا یہ اصرار کہ عمران خان سے ملاقات کی شرط پر ہی مذاکرات وہ اس کے اوپر قائم رہیں گے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں وہ موضوع ہیں اس حوالے سے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخونزادہ حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل خان صاحب. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. رانا صاحب، ہم آپ سے آغاز کریں گے. ملاقات ایک بڑی شرط ہے جو خود محمود خان اچکزئی صاحب نے سامنے رکھی ہے مذاکرات کے حوالے سے، لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب ہمیں بہت دل برداشتہ نظر آئے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ ملاقات آج ہو جاتی تو ایک بہتر ماحول بن سکتا تھا مذاکرات کے آغاز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ملاقاتیں تو 900 کے قریب ہوئی ہیں خان صاحب کی، لیکن کسی بھی ملاقات سے کوئی مثبت پیغام جو ہے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے کم ہی آپ کو نظر آیا ہے. اور پچھلی ملاقات میں میر جعفر میر صادق کے فتوے لگائے گئے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح کی ٹویٹس اداروں کے خلاف باتیں کی گئی. تو یہاں دیکھیں آبویسلی اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر کی بھی کانفرنس ہوئی اور حکومت کا بھی اسٹانس آپ کے سامنے آیا کہ ملاقاتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ پرسنل نوعیت کی ہونی چاہیے ہیں. آپ نے لیگل پوائنٹ آف ویو سے ملاقاتیں کرنی ہے، لیکن ایک قیدی جو سزا کاٹ رہا ہے اس کو یہ بالکل رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرے، وہ ایسا نفرت کے بیج بوئے سیاسی طور پہ جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے اندر یہ بات یا اس کی کوئی گارنٹی اگر مل جائے تو بالکل یہ 900 کی جگہ 2026 میں وہ جو بیرسٹر گوہر ہے وہ اتنے امید کا اظہار نہیں کر رہے تھے، لیکن 900 کی جگہ 1800 ملاقاتیں ہو جائیں تو یہ اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں غلطی ہے وہاں سے بھی تو کوئی درستگی کا جو ہے وہ انڈیا آنا چاہیے. درستگی کا انڈیکیشن وہ کیا بات ہے جو انڈیکیٹ کرے گی کہ درستگی یا احساس ہے دوسری طرف جو آپ لوگوں کو اس میں مسئلہ درپیش ہے جس کا بھی آپ اظہار کر رہے ہیں ملاقاتوں کے حوالے سے؟ پی ٹی آئی تو بڑی کلیئرلی جو ہے ان کے اسپوکس پرسن، ان کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کی ہی ہدایت چلے گی اور ان کی ہی ڈائریکشن چلے گی اور بالکل وہ سیاست کریں گے. تو پھر اگر یہی ان کا اینگل ہے کہ انہوں نے اس ملاقات سے جو ہے وہ سیاسی ہلچل مچانی ہے اور انہوں نے وہاں پھر پریس کانفرنسز کرنی ہے اور اسی طرح کی ٹویٹس آنی ہے تو پھر تو یہ ورکیبل نہیں ہے. یہی بات ہے نا. یہ تو واضح ہے اخونزادہ صاحب، حکومت کا یہ موقف کہ ملاقات نہیں ہوگی
اور یہ بھی ایک اس کی نہیں منطق اتنی سمجھ آتی کہ وہ سیاسی بات نہ کریں تو پھر وہ کیا بات کریں. لیکن آپ لوگوں کی طرف سے سمجھا جائے کہ اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی ہے عمران خان صاحب سے تو بات آگے نہیں بڑھے گی مذاکرات کے حوالے سے. سب سے ایک ہی بیانیہ لے کے چل رہے ہیں اور اسی بیانیے کی بنیاد پر ہم نے مذاکرات کی آفر کو سنجیدگی سے لے کر اس پہ اوپر اپنی ولنگنس شو کی اور ایک مدعا رکھا حکومت کے سامنے جو ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں تھا بلکہ وہی ایجنڈا ہے جو اس وقت پاکستان کو دلدل سے نکال سکتا ہے. اور وہی ایجنڈا آپ اچغزئی صاحب کو فالو کرتے ہیں. 40 سال ان کی زندگی جو سیاسی زندگی ہے وہ اسی سے عبارت ہے کہ پاکستان سرزمین بے آئین نہ بنے بلکہ یہاں آئین کے بالادستی ہو, پارلیمنٹ سپریم ہو, آئین اور قانون اور جمہور کی حاکمیت ہو. یہی وہ سمپل ایجنڈا ہے جس میں کوئی نہ ہم نے شرط رکھی نہ کوئی چیز رکھی اور بڑی طویل ڈیلیبریشن کے بعد ہم نے ایجنڈا ان کے سامنے رکھا. لیکن بدقسمتی سے جب آپ نے بھی ابھی اس کا ذکر کیا, میرے بھائی رانا صاحب بھی اس کے اوپر بولے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی قیدی سیاست کے اوپر ایک کنوکشن کی بات کی. ان کو پتہ ہے کہ پچھلے آپ جس اپنے لیڈر کی ساری بھی جو ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن میں ان کو سزا ہوئی, آپ اس کو سیاسی کیسز تو آپ جب اپوزیشن میں تھے آپ کے اوپر یہ کیسز تھے تو پھر آپ کا مدعا الگ تھا. آج وہی چیز ہمارے اوپر ہے تو آپ کا مدعا الگ ہے. تو میں نے آپ کو پروگرام کیا اس میں بھی کہا اپنے ابتدائی اس میں الفاظ میں اس دائروں کے سفر سے بہنیں اپنے بھائی سے ملاقات کے منتظر ہے. میں 2 دفعہ اسی اڈیالہ جیل کے خنزادہ صاحب یہ اگر میں تھوڑی وضاحت سے یہ جاننا چاہوں آپ سے, کیونکہ اچغزئی صاحب کو تمام اختیار دیا ہوا ہے تو بات آگے بڑھتی رہے گی, ساتھ ساتھ سٹرگل ملاقات کے لیے بھی جاری رہے گی, ایسا ہے یا سٹارٹنگ پوائنٹ ملاقات کروانا ہوگا؟ دیکھیں جب آپ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اکٹھے ہوں گے تو کیا ہم عمران خان کو اس سیاسی اسپیکٹرم سے مائنس کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان کی سیاست عمران خان کے بغیر جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے؟ کیا اڈیالہ جیل اس کا محور نہیں بنے گا؟ ظاہری سی بات ہے وہ اس ملک کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر ہے. اگر ہم نئے میثاق کی طرف بڑھیں گے اور اس پہ ان کا کنسلٹ نہیں ہوگا, ان کی مشاورت نہیں ہوگی تو بات کیسے آگے بڑھے گی؟ یہ جمود کیسے ٹوٹے گا؟ یہ حالات کس طرح بہتری کی طرف جائے گے؟ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو ان کو اس کے جواب دینے چاہیے, بجائے اس کے اوپر ہم ایک دوسرے کے اوپر الزام تلاشی کریں فلانا ٹائم یہ ہو گیا فلانا ٹائم. دوسری بات یہاں پہ یہ خان صاحب کی ٹویٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس کے ایک لفظ کو اون کرتے ہیں کسی بھی لفظ سے. میں کیونکہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کے 20 سال گزارے ہیں تو میں اپنی سیاسی رہبر کے ایک بھی لفظ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. لیکن اگر جیل میں بیٹھا ایک شخص آپ اس کو تنہائی میں رکھے, ملاقاتیں نہ ہونے دے, سیاسی لوگ نہ ملے, وکلاء نہ ملے, کیس اس کے جو عدالتوں میں پینڈنگ ہے اس کی فکسیشن نہ ہو, اوپر سے سزائیں دے رہے, تو وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہوگا, وہ کس طرح کی بات کرے گا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا نخواستہ میرے اور آپ کے ساتھ ہو تو ہم کس فریم آف مائنڈ میں ہوں گے؟ یہ بات کیا حکومت کے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس ذہنی کیفیت میں ہوگا؟ آپ ملاقاتیں ہونے دیں, آپ بہنوں کو ملنے دیں, آپ سیاسی رفقاء کو اس کو ملنے دیں, آپ وکیلوں کو ملنے دیں, درجہ حرارت خود بخود نیچے چلا جائے گا, ایک اچھا میسج نکل آئے گا اگر آپ. لیکن یہ جو ابھی پچھلے دنوں ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ دیکھا اور آج اس پہ ابھی مجھے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا بھی لیٹر موصول ہوا ہے, انہوں نے بھی پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو لکھا ہے, تو یہ چیف منسٹر نے بھی لکھا ہے, اسپیکر نے بھی اس کے اوپر لکھا ہے. یہ جو اکائیوں کے بیچ جو خطرناک فاصلہ بڑھ رہا ہے ہمارے انہی رویوں کی وجہ سے, تو ہمیں اس کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. رانا صاحب یہ اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر واٹر کینن کا استعمال ہوا تو یہ بات آپ لوگوں کے حق میں تو نہیں گئی ہے, پولیٹکلی تو آپ لوگوں کا کوئی بہت اچھا چہرہ نہیں دکھا رہا ہے یہ رویہ جو وہاں پر اپنایا جا رہا ہے, تو آپ لوگ اس پہ کنسرن نہیں رکھتے کہ یہ تو ساری صورتحال پی ٹی آئی کے حق میں چلی جاتی ہے کہ ملاقات نہ ہو اور پھر ان کی بزرگ بہنوں کے خلاف کے اوپر واٹر کینن کا بھی استعمال ہو؟ نہیں دیکھیں, آپ کو اس میں کلیئرٹی لانی ہوگی, ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں اگر وہاں وہ رات کو 1 بجے 2 بجے وہاں وہ دھرنا دے کے بیٹھیں گے تو وہ کوئی دھرنا دینے والی جگہ نہیں ہے. خدا نخواستہ کوئی وہاں سیکیورٹی کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایک اور جو ہے وہ نوعیت اپنا لے گی وہ سچویشن. تو گورنمنٹ نے بھی اپنی ہر اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے. وہاں
یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ الاؤ کریں وہاں سے ان کو پھر ریموو کیا گیا. دیکھیں نمبر 1. نمبر 2, یہ کہنا کہ جی وہ سب سے بڑی جو ہے وہ جماعت کے لیڈر ہیں یا بڑے پاپولر ہیں, ان کو اس وقت سزا ہے. اگر ہائی کورٹ ان کی سزاؤں کو رد کر دے گی اور وہ جیل سے باہر آ جائیں گے وہ علیحدہ بات, لیکن اس وقت ہی از کنوکٹڈ آن کرپشن. اور جو رولز ہیں پریزن رولز وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ سیاست کرے. اور اگر دیکھیں بات یہ ہے کہ اسی ملک میں 9 مئی ہوا, اسی ملک کے اندر اسی طرح کے بیانیے بنائی گئے جس کی وجہ سے 9 مئی ہوا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, ریڈ لائن عمران ہے, خان ہے. تو یہ جب آپ نے ایسی آپ کا پاسٹ ہو اور آپ اسی نوعیت کے اوپر ہر آپ کی بالکل بہنوں سے ملنے کا آپ کا رائٹ ہے, اور آپ 900 دفعہ ملے ہیں نہ صرف خاندان والوں سے, اپنی دیگر لوگوں سے, سیاسی لوگوں سے, لیکن جب آپ ملے ہیں تو آپ نے غداری کے فتوے لگائے ہیں, آپ نے پھر وہی پولرائزیشن کی سیاست کی ہے, تو اس کی اجازت تو نہیں ملے گی. اس کے اندر یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, اور حکومت کوئی اس کے اوپر اپولوجیٹک نہیں ہوگی کہ آپ کو ریڈ کارپٹ بچھایا جائے اور اس ریڈ کارپٹ کے ذریعے آپ روز تماشا لگائیں اور آپ جو ہے وہ ایک ویج کریٹ کریں عوام اور اداروں کے خلاف, اور آپ جو ہے وہ نفرت کی جو بیج ہے وہ بوئے. تو یہ آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہمیں تو نہیں. اگر آج بھی آپ اسی چیز پہ بضد ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ٹویٹ کے ایک ایک لفظ کو اون کرتے ہیں, تو پھر تو دین وی ہیو اے پرابلم, پھر تو یہ بات آگے نہیں بڑھے گی. تو ان چیزوں کے اوپر آپ کو سوچنا ہوگا. ابھی جو بات بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں وہ الگ بات کر رہے ہیں, اور جو درجنوں پی ٹی آئی کے اور لیڈرز ہیں وہ الگ بات کر رہے ہیں. تو یہاں بھی آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں ہم نے ذمہ داری دے دی اچکزئی صاحب کو کہ وہ مذاکرات کریں گے, اور وہ علیحدہ بات کر رہے ہیں, پی ٹی آئی علیحدہ بات کر رہی ہے. تو اس طرح تو معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بات ہے خنزادہ صاحب, یہ تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ, جیسے پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, عمران خان صاحب نہیں چاہتے, بعد میں اچکزئی صاحب نے ان کو اعتماد میں لیا, اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک طرح سے ہم آواز ہوئے آپ کے ساتھ. آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, سی ایم خیبر پختونخوا لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ورکرز اور سوشل میڈیا کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ سب کچھ واقعی کنفیوژن کا شکار ہے یا ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت تمام کارڈز ایک ساتھ پلے کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری حکمت عملی یہی ہے, بہت واضح ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ علیمہ خان صاحبہ نے جو گفتگو کی تھی اڈیالہ جیل کے سامنے. اب سا اگر آپ پورے سوال کو دیکھیں, اس کا دوسرا پورشن یہی تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ اچکزئی صاحب کون سی بات کر رہے ہیں, ہمیں ان کی پولیٹیکل فلسفی کا پتہ ہے کہ ان کن چیزوں کے بنیاد پر بات کرنا چاہتے ہیں, اور یہ ہمارا اعلامیہ نہیں آیا تھا, اس ایک دن پہلے کی بات ہے. اور وہ جو 3 پوائنٹس انہوں نے اسی ٹائم کہے تھے کہ یہ وہی ہمارے اگلے دن اعلامیہ کا حصہ بھی تھا, کیونکہ ایوری باڈی نوز کہ اچکزئی صاحب کی پولیٹیکل فلسفی کیا ہے. وہ اس میں کوئی مخفی چیز نہیں ہے, کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں ہے. جہاں تک میرے بھائی کہہ رہے ہیں نارا صاحب کہ وہ ادھر بیٹھی رہی گئی تو پھر ریاست, تو آپ کیوں ان کو پش کر رہے ہیں اس اینڈ پہ کہ وہ ہر ٹیوزڈے آ کر ملنے دیں اپنے بھائی کے ساتھ, ان کو ملاقات کرنے دیں. کیا آسمان ٹوٹ پڑے گا اگر ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ ملتی ہے؟ اور ضروری آپ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی قید وہ ہے, کنوکٹڈ ہے, کون سے عدالت سے آپ نے اس کو, یہ عدالت جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے اس کو ایک ذیلی ادارہ بنا دیا ہے ایگزیکٹو کا, کون سی؟ ہم تو آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا سے ڈرے, اس ملک کے اوپر رحم کرے. ہم بڑے ہمجہت بحرانوں کا شکار ہے. ہم یہ دائروں کے سفر کے میں آپ کو بلیم کروں, آپ مجھے بلیم کریں, اس کا یہ وقت نہیں ہے. آپ کے لیڈر کو ایک سٹیٹسمین بننا پڑے گا, اس کو اس دائرے کے سفر سے نکلنا ہوگا. ہم تیار ہیں. پاکستان ریڈ لائن کوئی بھی نہیں ہے, ریڈ لائن آئینی پاکستان ہے. جو میرا اس ریاست کے ساتھ رشتہ ہے, آپ کا اس ریاست کے ساتھ رشتہ ہے, اس سے سوشل کنٹریکٹ کو آج متنازع ترین بنا دیا گیا ہے. ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے, اس کے اوپر ہم نے سر جوڑ کر نہ بیٹھے, ہم نے اس کے اوپر بات نہ کی, ہم نے ایک دوسرے کو راستہ نہ دیا, ہم نے ایک دوسرے کے موقف کو نہیں سمجھا, تو تاریخ ہم میں سے کسی کو معاف نہیں کرے گی. رانا صاحب, یہ ایک اوورآل ان کا کنسرن ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. ان کا اعلامیہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم آئین اور رول آف لا, ان تمام چیزوں کو, ہیومن رائٹس, ان تمام چیزوں کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں. تو آپ پولیٹیشنز کو آپس میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ ان کی اس اپروچ کو؟ اچکزئی صاحب جو بات کرتے ہیں ان کو آپ سیپریٹلی دیکھ رہے ہیں, یا ان کو بھی اب آپ صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کے لینس سے دیکھ رہے ہیں؟ آج یہ خبر ہے کہ ایک سینئر وفاقی وزیر کا رابطہ ہوا ہے اچکزئی صاحب سے, اور ان سے کہا ہے کہ ہم اتحادیوں سے بات کر کے
इस सिलसिले में आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। देखिए, हुकूमत ने तो ये तो देखें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है कि कैबिनेट में अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है, और कैबिनेट वो फोरम है जो हुकूमत कैबिनेट होती है, अगर वहां ये जिक्र हुआ है तो हम तो सीरियस हैं इस मामले के ऊपर। और बात ये कि दरवाजा खुला हुआ है, ऑब्वियसली हम कोलिशन पार्टनर्स को भी इसमें एतमाद में लेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ताली दो हाथों से बजती है। अगर आप ये कहेंगे कि पहले हमारी 10 शराइत आप मुकम्मल करें, पहले ऐसे होगा वैसे होगा, फिर हम बैठेंगे, तो फिर रुकावट आप बन रहे हैं, रुकावट हम नहीं। और जितने ये मामलात हैं, जितने ये मुद्दे हैं, आप अगर इनको टेबल पे ले आते हैं और बैठते हैं तो फिर उनका हल निकल आएगा। इन्हीं को मुज़ाकरात कहते हैं। और अगर आपके मुताबिक हम सीरियस नहीं हैं, तो जब आप मुज़ाकरात में बैठेंगे तो पूरी अवाम देख लेगी कि कौन सीरियस है कौन नहीं सीरियस। लेकिन हमारी तरफ से दरवाजा खुला है, हमारी तरफ से सिग्नल ग्रीन है। इसको इस्तेमाल करना ना करना ये आपके ऊपर आता है, पीटीआई के ऊपर आता है, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ऊपर आता है। लेकिन इसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए है कि ये नहीं हो सकता कि आपके 2-2, 3-3 मौक़िफ़ हों, और एक जो है वो एक बात कर रहा हो तो दूसरा दूसरी तीसरा तीसरी बात कर रहा हो। साहब, आप लोगों की तरफ भी तो होनी चाहिए। 9 मई के वाक़यात के ऊपर भी माफ़ी का आप लोग बहुत अरसा मुतालबा करते रहे। ये कानूनी मामलात हैं अदालतों के सामने, माफ़ी की कानून में क्या गुंजाइश होती है? इसमें मैं एक चीज़ अगर मैं इसमें ऐड करूं, मेरा नसाब को आपके तवस्सुत से ये एक दरख्वास्त करता हूं कि ये आप कह रहे कन्फ्यूजन है, ये है, आप ये नेक्स्ट थर्सडे आ रहा है परसों, ये सियासी लोगों के मुलाकात का दिन होता है। आप इजाज़त दें कि महमूद खान चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास मिले इमरान खान से, वो बाहर आएंगे, आपको हकीकत बता देंगे, ये कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाएगी। राना साहब, देखिए, डेफिनेटली हुकूमत इन चीज़ों के ऊपर सोच के फैसला करेगी कि इनको आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन यहाँ हमें हुकूमत को भी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमें क्या चीज़ चाहिए, वो यही चाहिए कि जिस तरह के पहले बयानबाजी आती रही उन मुलाकातों के नतीजे में, जो 900 मुलाकातें कराई, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि खान साहब को कह दे तो उनकी मुलाकात ही नहीं किसी से हुई। 900 इज़ अ ह्यूज नंबर। तो वो उसके नतीजे में अगर एक नेगेटिव मनफी पहलू स्टार्ट हर दफ़ा हो जाए जिसका कानून इजाज़त नहीं देता, तो इन चीज़ों को भी देखना होगा। इनकी कोई गारंटी हो तो हम ये मेरे ख्याल से ये वाला मुद्दा भी जो है ये हल हो जाएगा। लेकिन हमें वहाँ भी तो रीच करना होगा कि हुकूमत जो चाह रही है चीज़, उसके ऊपर भी उसकी खिलाफ वर्जी भी ना हो। अखुंज़ादा साहब, अब चले इस बारे में, वो कहते हैं, हुकूमत कहती है हमारा मौक़िफ़ वाज़े है, आप लोग अपनी तरफ से कहते हैं आपका मौक़िफ़ वाज़े है, हमें कुछ पीटीआई के अंदर अलबत्ता वहाँ भी मुबहम बात नज़र आती है, हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ तरह हमें वहाँ पे भी कन्फ्यूजन नज़र आती है। आज एक और अखुंज़ादा साहब खबर है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने महमूद खान चकज़ई साहब से रब्ता किया है, कुछ दस्तावेज़ात उनकी मांगी हैं ताकि उनका लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर नोटिफिकेशन हो सके। क्या ये खबर दुरुस्त है? इसको कितना मुस्बत आप लोग समझते हैं डेवलपमेंट? मेरे ख्याल में अब साहब को पता है कि 4 महीने हो गए हैं अब अपोजिशन लीडर्स इन नेशनल असम्बली और सेनेट, यानी इस वक्त वो ओहदे जो आईन पाकिस्तान में दर्ज है, ठीक है, वो ओहदे आपके पार्लियामेंट में वैकेंट है। ये है आज पाकिस्तान की जमहूरियत, ये है आज पाकिस्तान में आईन और कानून और अवाम और जमहूर की हाकिमियत का हाल, जो मैं कोई दावा नहीं कर रहा, आप सबके सामने है। इस हालात के अंदर जब अपोजिशन की अक्सरियत महमूद खान चकज़ई को और सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को बैकअप करते हुए हम मुतालिका जो रूल्स है और एक तरीक़ाकार है मुरव्वजा, उसके तहत दोनों सेक्रेटेरिएट में हम जो है ना अपनी वो सबमिट कराते हैं। उसके बाद एक पुरस्कार खामोशी चाहिए होती है। उसी दौरान पार्लियामेंट के अंदर 27वीं आईनी तरमीम आती है, जो आप एक सोशल कंट्रैक्ट के साथ छेड़खानी कर रहे और जो है ना पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन लीडर मौजूद ही नहीं है। मेरे ख्याल में इससे बदतरीन मजाक और बदतरीन बदनियानती जमहूर के साथ नहीं हो सकती। तो मैं ये जो लेटर लिखा गया है ये कोई इस तरह अचंभे वाली बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि स्पीकर को ये हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये उसकी अपनी आईनी जिम्मेदारी है जिसको उनको आज से 4 महीने पहले अदा करनी चाहिए थी। इतने डिले नहीं होनी चाहिए थे। अब भी हम समझते हैं कि वो देर आमद दुरुस्त, अगर अभी भी वो कर लेते हैं
तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं होगा, बल्कि जमहूर और आइन के लिए ये नेक शगुन होगा। यानी हम डेवलपमेंट इस सिलसिले में एक्सपेक्ट करें कि बिल आखिर इतने डिले के बाद अब उनके ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। खुशज़दा साहब, हम तवक्को ये करते हैं जो मतलूबा दस्तावेज़ात उन्होंने हमसे मांगी थी वो पेशावर हाई कोर्ट से बसात खुद मैंने उनकी अटेस्टेड जो कॉपीज़ है वो नेशनल असम्बली के अपोजिशन चैम्बर में वो जमा कराए। अभी सिर्फ क्योंकि उन्होंने एड्रेस किया है आमिर डोगर को, क्योंकि वो उधर मुतालिका बंदा है, चीफ व्हिप है हमारे नेशनल असम्बली में, तो उनके ही कवरिंग लेटर के साथ इंशाल्लाह कल हम कौमी असम्बली में जमा कराएंगे। दस्तावेज़ात कल आप जमा करवा देंगे। देखते हैं अब इसमें मजीद कोई रुकावट आती है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया खुशज़दा हुसैन साहब और राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन है बैरिस्टर गौहर साहब ने आज इस बात पर जोर दिया कि वो जिस तेज़ी की ज़रूरत है मुज़ाकरात के सिलसिले में पेशरफ्त की, वो उनको नज़र नहीं आ रही। ये सूरत हाल आइंदा दिनों में तब्दील होती है या ऐसे ही एक डेड लॉक रहता है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।